جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप जिस तरह के टाइटल देख रहे हैं मेरी डिस्कशन का, मेरी टॉक का, वो ये है कि क्या हम कुछ 40-50 साल हो गए हैं, क्या अब हम झूठ बोलना बंद कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? क्या हमारी लीडरशिप ऐसे 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 कर सकती है? आज 16 दिसंबर है, ठीक है जनाब। और 16 दिसंबर पे क्या हुआ? दो बड़े वाकया हुए। एक 16 दिसंबर पे आर्मी पब्लिक स्कूल में एक वाकया हुआ, जहाँ पाकिस्तान के जो बच्चे थे आर्मी पब्लिक स्कूल के, उनके असातिज़ा को शहीद किया गया। और इसी तरह जो 16 दिसंबर बाकी चले जाएं, तो ईस्ट पाकिस्तान की हमें और बांग्लादेश की यादें जो हैं वो हमें सताती हैं। हमने पाकिस्तान को तोड़ा, अपनी हरकतों की वजह से तोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो नहीं करते। जो हमारा आइन है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। और आज पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं लोग बलूचिस्तान की, कि देखिए बलूचिस्तान में जो है वो ये हो रहा है और बलूचिस्तान में वो हो रहा है। तो हम लोग बजाय इसके कि अपने माजी से कुछ सीखें, हम मजीद जो है चीज़ें जो हैं वो मुश्किल में डाल रहे हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने आज आज आप पाकिस्तान के किसी भी मीडिया उसको उठा लें, वो एक ही बात कर रहा है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान। पहली बात तो ये है कि क्या हमने ये सच बोलना शुरू कर दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान बनाना हमारी गलती थी? क्या हमने सच बोलना शुरू कर दिया कि उससे जो मदरसे पाकिस्तान में बने, उससे हमारी तालीम का जो निज़ाम रुका? दुनिया यूनिवर्सिटीज़ बना के मॉडर्न एजुकेशन लेती रही, और हम इन तालिबान के मदरसों के बच्चों को ये कह के दुनिया को दिखाते रहे कि हम सोवियत यूनियन से लड़ाई करने जा रहे हैं। आज जब वही तालिबान पाकिस्तान को मारते हैं जिनको हमने खड़ा किया, ये वही एलिमेंट्स हैं जिनको हमने बनाया, नजरियाती सपोर्ट दी, पैसा दिया, हर चीज दी आज, और इसलिए ताकि कल को एक फ्रेंडली अफगानिस्तान हमारा हो। फ्रेंडली अफगानिस्तान ये हमारी जरूरत थी कि जिसको हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी तोड़ मोड़ लें। कभी रियासतें भी ऐसे तोड़ मोड़ होती है उनके दरमियान, कभी आपको कोई इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। आप तो किसी शख्स को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और रियासत को ये कह देना कि वो हमारे साथ इस तरह की हो जाएगी। अब आज पाकिस्तान का सारा मीडिया एक ही चीज दिखा रहा है कि जनाब देखें, चमन बॉर्डर के ऊपर स्पिट बोल्दक एरिया में शेलिंग हुई, अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर शेलिंग। यही चीजें हम इंडिया के बारे में करते हैं। क्या हम ये स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें, क्या ये स्टेटमेंट इंडिया के बारे में नहीं हमारी थी? तो हमें बताएं तो सही ना भाई, गलती क्या है? आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे थे, जो जो टीटीपी लोगों ने, टीटीपी वालों ने आके आपके बच्चे जो है वो मारे, दहशतगर्दों ने मारे। वो टीटीपी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में घूम रही है, वो टीटीपी तो फिर वहीं पे घूम रही है। आज हम तालिबान को इल्जाम लगाते हैं, तालिबान उल्टा हमें इल्जाम लगाते हैं। तालिबान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमने यहाँ पे क्या किया जी, तालिबान ने हमसे माफी मांग ली है और बड़े हम खुश हुए। अगले दिन ही फिर वाकयात शुरू हो गए, और ये वाकयात हुए। अब डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कुछ और कह रहा है, हम पार्लियामेंट में। अब हमारी लड़ाई देखें, आप इंडिया की स्ट्रैटेजी समझे ना, उन्होंने क्या किया है। इंडियंस ने पाकिस्तान पे बात करना बंद कर दी। उन्होंने कहा यार इनसे, इनके बारे में बात ना करो, हमारा स्टेचर नीचे आता है। ये सच्ची बात, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उन्होंने बात करना बंद कर दी, उन्होंने कहा हमारा स्टेचर नीचे आ रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी उनको पता है भाई, हम चाइना के साथ लड़ाई करें, हम कंपटीशन में जाएं, हम अमेरिका के साथ बात करें, हम दुनिया में अपने आप को मनवाएं कि हम तो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान ने रिसेंटली ये जो उनके साथ डॉसियर शेयर किया है, दैट इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट डॉसियर। और जो मुझे उसकी खबर मिली है, जो मुझे पता चला है, अगर वो डॉसियर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर अगर जो उसको नहीं ध्यान से देखती, दैट विल नॉट बी फेयर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर का इतना ज़्यादा क्लाउट है अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कि कोई बंदा आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जो मर्जी अमेरिका में बैठ के करते रहे, लेकिन कोई बंदा आपकी बात नहीं मानेगा।
آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ کابل میں ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں، وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا کس سے بات کرے؟ کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اتنے ہی جو ہے وہ امبیرسڈ ہیں کہ وہ ایڈمٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یار ہماری افغانستان کی 40 سال کی پالیسی کیا رہی ہے، ہماری 40 سال کی پالیسی کیا رہی ہے؟ آئے نا بات کریں۔ ہم نے جو ایسٹ پاکستان میں، ہم نے بنگلہ دیش میں ہماری کیا غلطیاں تھیں، آئیں اس پہ بات کریں۔ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے کہ جی وہ بنگلہ دیش والی جو ہار تھی وہ ایک سیاسی ہار تھی۔ وہ کل کسی نے بڑا پیارا کمنٹ کیا ہوا تھا، اس نے کہا اس وقت سیاست بھی فوج کے پاس تھی نا۔ سو کویسچن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فوج کوئی اور دنیا کو ہسٹری سناتی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی اور بات سناتی ہے، اپنی پبلک کو کوئی اور بات سناتی ہے۔ تو انٹرنلی ہماری وہ جو سٹوری ایک نہیں ہے، پاکستان کی عوام اور ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاستدانوں کی آپس میں جو لڑائی ہے نا، جو پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہر ایک کی سٹوری علیحدہ ہے۔ سیاستدان کوئی اور سٹوری سنانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کوئی اور سٹوری سنانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اداروں کا کلیش ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو آدھی کو کوئی اور بات پلوٹ ڈال رہے ہیں، آدھی کے دماغ میں کوئی اور بات ڈال رہے ہیں۔ اگر افغانستان میں طالبان ہمارے فرینڈلی ہیں تو مجھے بتائیں نا ہمارے بچوں کے قاتل ان کے پاس کیوں ہیں؟ کوئی جواب بھی نہیں دیتا، اور آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ پاکستان کے سیاستدان تو نکمے ہیں، یہ تو جواب لیتے ہی نہیں ہیں، ان کی ہمت ہی نہیں پڑتی جواب لینے کی۔ یہ تو فوج کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ تو کہتے ہیں ہمیں فوج بتائے کہ ہم کس پارٹی کو جوائن کریں۔ یہ سارا ٹائم ہمارے سیاستدان تو فوج کی، جرنیلوں کی، یا کسی بڑے بریگیڈیئر کی یا کسی کرنل کی کال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کس پارٹی کی طرف چلے جائیں، ہمیں سر بتایا جائے، ہمیں بتائیں۔ بھئی اس طرح تو پھر ملک تاریخ اس طرح سامنے تو نہیں آتی۔ جب عمران خان فوج سے مدد لے کے پاکستان کے اندر قانون سازی کروائے گا، اب اگر آئی ایس آئی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور ایم این ایس کو پکڑ کے نیشنل اسمبلی میں لے کے آئے گی اور کہے گی کہ ووٹ سازی کرو اور قانون سازی میں حصہ لو، تو آپ ڈیموکریسی کا جو وہ ہم جیسے دنوں پہ رکھیں گے۔ اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے، آپ کی سرکار آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا، ہر بندے کی علیحدہ سٹوری ہے۔ جیسے جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے کہہ گئے کہ وہ جو ایک سیاسی آرتی ہے، ہم تو گراؤنڈ میں جیت گئے ہوتے۔ بھائی کوئی بات نہیں، لوگ جنگیں ہار جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ سچ تو بول کے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں نا افغانستان کی جو پاکستان کی پالیسی ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ پشتونوں کو پوچھیں گے ان کا اور خون کھولتا ہے، وہ ایک آپ کو اور طریقے سے چیز بتائیں گے۔ پنجابیوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ایکچولی ہے کیا وہ، کیونکہ they are so much in mainstream politics, they are so much close to power، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ پورے مسائل کا پنجاب کے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو مارجنلائزڈ سیکشنز آف دا سوسائٹی کو سمجھ ہے کہ پائن رولا کی ہے، کتھے کی ہونڈے ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اور کیونکہ ہمارے ملک میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم قانون کو ویلیو نہیں دیتے، تو آج دیکھیں بلوچستان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ اس میں بھی ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بلوچ جو ملیٹنٹس ہیں وہ کس طرح، اب ہمیں دیکھیں نا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے بلوچ ملیٹنٹس، کیونکہ ان بچوں نے گنیں پکڑ لی ہیں ریاست کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب ہم نے بلوچستان، جب ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں دی ان کو، آج وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ ہیں۔ جب ایلیٹ سٹیٹ تھی، اس نے ایلیٹ سے کانٹیکٹ کیا بلوچستان میں، اور انہوں نے کہا چھوڑو یار، سرداروں سے بات کرو، سرداروں کو اسلحہ دو، پیسہ دو، یاشی کرواؤ، اور وہ خود ہی اپنے نیچے لوگ مینج کر لیں گے، جو کہ غلط تھا۔ عوام جو ہے وہ تو اس کا حق مارا گیا، نسلیں ضائع کر دیں آپ نے۔ آج وہ بچے جو ہیں نہ وہ سرداروں کی سنتے ہیں نہ وہ سیاستدانوں کی سنتے ہیں، وہ اپنی وہ ایک اپنا، وہ کہتے ہیں جو آئیڈینٹی بیسڈ جو پالیٹکس ہے، یا جو آئیڈینٹی بیسڈ یا آئیڈینٹی ڈریون جو ان کے ایسپریشنز ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں،
لیکن کوئی بندہ نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا. دیکھیں لاہور، کراچی، پشاور تو بلوچستان کی بات بھی نہیں کرے گا. سو پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اور کتنی دیر جھوٹ بولنا ہے. ہمیں افغانستان کے بارے میں سچ بولنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو کہانی سنانی چاہیے. آج کا جو زمانہ ہے یہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے. آج کے زمانے کے اندر اگر ہم نے صرف یہ رونا دھونا بند کرنا چاہیے، ادھر بھی ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، ادھر بھی نقصان ہوگا. بھائی لوگوں کو اپرچونٹی دو، لوگوں کو ہوپ دو. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، یوتھ ہے. ہم پوری دنیا میں بتاتے ہیں ہمارا 65% یوتھ ہے، 65% یوتھ، 65%. کوئی بھی یوتھ نہیں. وہ کیڑی سکلڈ یوتھ ہے کوئی؟ وہ ان کے پاس وہ کیا ہے، ان کے پاس ایک سوشل میڈیا، ایک موبائل فون ہے، اور اس موبائل فون تو جو ہے نا وہ سارے تیاری گالا کر دیں سیاستدان. آپ دیکھیں پاکستان ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، وہ کدھر ہے نیشنل ایکشن پلان؟ 20 نکاتی 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان تھا. کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ جب جس ملک میں قانون پہ بنائے ہوئے چارٹر پہ عمل نہیں ہوتا تو اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے؟ وہ بہت سارے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں ان کا ایک ہی حل ہے، امپلیمنٹیشن آف دا لا. آج قانون کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے تو وہ جو قانون ہے وہ تو امیر کے گھر کی باندھی ہو گئی نا. جب اس کا جیسے دل کرتا ہے اس کو مروڑ مراڑ لیتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب طالبان سے ہماری دوریاں، وہ ہمارے دشمن ہیں. انڈیا سے پہلے ہی دشمنی ہے. پیچھے رہ گیا ایران، اس سے بھی ہمارا کوئی نہ کوئی بارڈر پہ پرابلم رہتا ہے. پیچھے رہ گیا چائنا. اب ظاہر بات ہے چائنا کے ساتھ تو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے کوئی لڑائی چھڑائی. وہ تو بس مطلب اگر وہ بھی حالات خراب ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ ہی گیا. وہ تو چائنیز نے ہمیں وارن کیا ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں ملیٹنٹ، اس میں آپ ان کو پروٹیکٹ کریں. یہ چائنیز ہمیں وارن کر رہے ہیں. تو اب ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی، کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کوئی کمپرومائز اینڈ مینج ہو کے آتے ہیں. تو بتائیں میں کس سے بات کروں؟ کیا میرا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہے، کیا پارلیمنٹ میں جا کے بات کرے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کی جو پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ کہہ رہا ہے جی میری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے. اس کی جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کے اوپر 50,000 قسم کے کرپشن کے کیسز ہیں. اس نے میری کیا بات کرنی ہے؟ اس نے میرا سودا تو وہیں پہ کر لیا کیونکہ اس کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے. اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے کرپشن کے چارجز ختم کریں، ہم آپ کو اس میں سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسے یہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے. پہلے انہوں نے عمران خان کو آگے لے کے آئے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کرتے رہے سارا جنہوں کے اندر ڈرامے، اور وہ نواز شریف کو جیلوں میں ڈالتے رہے. اور پھر وہ اس نواز شریف کے ساتھ ہو جائیں گے ابھی، اور بلاول کے ساتھ ہو جائیں گے، اور وہ عمران خان کو جیلوں میں ڈالیں گے، اس کے بندوں کے اوپر کیس بنائیں گے. جی سیاست پاکستان میں. تو یہ پھر کہنا ہے کہ جو اے پی ایس کے لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے گا، یا آرمی پبلک سکول کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف ملے گا. مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پلاننگ بڑی سیدھی سی ہے. ہماری پلاننگ یہ ہے کہ یہ ایک ایلیٹ ملک ہے، ایلیٹ کے ریلیٹڈ معاملات اس میں آتے ہیں، اور ایلیٹ وہ کام کرتی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں وہ فردر جو ایلیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو خوش کریں اور پاور میں آ جائیں، اور عوام کو جو ہے یہ بھاڑ میں جائیں، آپ کا ہمارے سے کیا لینا تھا. عوام کو کہیں جی آپ بھاڑ میں جائیں، آپ کا ہمارے سے کیا لینا دینا، آپ ہم کا ہمارے سے کیا لینا دینا، چھوڑے پر ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر 75 سال بعد یہ چیز طے کر لی ہے تو پھر آئیں سچ بولیں. آئیں ہم بنگلہ دیش پہ سچ بول لیں. آئیں ہم بتائیں کہ طالبان جو ہے یہ طالبان ہم نے بنائے، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آئیں اب ہم راستہ اختیار کریں. آئے پارلیمنٹ کو آگے لے کے چلیں. آئیں اسٹیبلشمنٹ اور جو ادارے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کریں گے. بیوروکریسی کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کرے گی. پر یہ بڑا مشکل کام ہے، اسے ایگو ہرٹ ہوگی، اس سے طاقتور لوگوں کو سوال جو کو جواب دینے پڑیں گے. تو جو سوالوں کے جواب دینے کے عادی نہ ہوں وہ کیسے مانیں گے؟ سو یہ جو کہانی ہے یہ ایسی چلے گی. میں آپ کو مطلب دس از واٹ وی ہیو بین ہیئرنگ اینڈ دس از واٹ، یہ کہانی تب تک ایسے چلے گی جب پارلیمنٹ اپنی
لاسٹ اسپیس ریکلیم نہیں کرتی، اور وہ ریکلیم کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے تو آپ کو وہ ریکلیم کریں گے، آپ وزیر اعظم سے ریکلیم کریں گے. یہ جو عمران خان کو غلط فہمی لگی تھی یا نواز شریف کو لگی تھی، وہ ریکلیم کرنی ہے ود گڈ گورننس، ود ڈلیوری، ود پرفارمنس، ود میکنگ دس پلان اینڈ ود دس انیشیٹو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم بھی قانون کے تابع ہیں، اور اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی لانے سے. اور یہ نہیں ہے کہ مورثی سیاست، اے باپ بھی وزیر اعظم تو بیٹا بھی وزیر اعظم تو پوتا بھی وزیر اعظم تو اس کا بھی جو گرینڈ سن ہے وہ وزیر اعظم. اس طرح نظام نہیں چلنا. یہ انڈیا میں دیکھ لینا وہ گاندھی کس طرح خجل ہو رہے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از دا پیپل. مطلب زمانہ جاگ گیا وہاں پہ، وہ مودی کو پریفر کرتے ہیں. بھائی ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سائیکل میں ہیں. سو یہ چیزیں ہم ویری ویری امپورٹنٹ. لیٹس سی ہم کچھ سیکھتے ہیں یا ان جی اگلے 40 سال ان جی گزر جانے ہیں. تھینک یو ویری مچ.